मुक़द्दस जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। और आप तमाम को खुदावंद के हजूर आज की इबादत के लिए खुश आमदीद कहा जाता है। और मेरा ईमान है कि खुदावंद के वादे के मुताबिक रूहुल कुद्दस खुदा खुद आज हमारे दरमियान है, और उसका रहम और उसका फ़ज़ल और उसकी बरकत जो है वो हर एक सुनने वाले और सुनकर इस कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वालों के लिए खुदावंद जो है ना रखी हुई है। मैं खुदावंद का मशकूर हूँ आज इस खूबसूरत वक़्त के लिए, क्योंकि खुदावंद जो है उसने ये वक्त हमें मुहैया किया है कि हम खुदावंद के कलाम को सुन सकें, हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी मदह सराई कर सकें, उसकी इबादत कर सकें, हम्द व सना गा सकें, तारीफ़ कर सकें। इसके लिए खुदावंद का शुक्र हो। मैं अपने तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बेटों बेटियों को जो कि ऑनलाइन हमें फेसबुक पे सुनते हैं और कमेंट्स करते हैं, उन तमाम को भी वेलकम कहता हूँ, और उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदावंद अपनी बरक़ात उन पर बिरखे। और जैसा मैंने कहा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपने ऑनलाइन अपने गीत और अपने कलाम को हम करते हैं। तो आप मेरे नाम से नज़ीर मसीह के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये पानी से उसे सब्सक्राइब भी करें अगर, और कमेंट्स करें, सुने खुदाम के कलाम को। मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हमने बात की है, काफ़ी सारी वीडियोस हैं वहाँ और आप देख सकते हैं। आज कलाम मुक़द्दस में से जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है मत्ती की अंजील और उसका 22वां बाब, और उसकी मैं 34वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम मुक़द्दस को खोलें मेरे साथ। और ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 34वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम शरअ ने आजमाने के लिए उससे पूछा, है उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, यसू ने उस आलिम शरअ से कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा यही है, और दूसरा इसकी मानंद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सही है। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदाम की बरकत हो। आमीन आमीन। जी गौर करें, जो बात यहां है लिखा है कि और दूसरा इसकी मानद। मैं चाहता हूं कि पहले हम इस बात को जरा थोड़ा सा गौर करें। यहां जो पहला हुक्म है वो ये है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। यानी पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी अकल से खुदा से मोहब्बत रखना। और लिखा है कि दूसरा उसकी मानद, यानी दूसरे को उससे कमतर नहीं कहा गया, ना ही उससे आला कहा गया है। लिखा दूसरा भी पटरे में उतना ही वजन रखता है।
ترازو کے پٹرے میں اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اس کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے۔ دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ بڑی غور کرنے والی بات ہے، کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ جتنی کوئی اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، جتنا کوئی اپنا خیال رکھتا ہے، جتنی کوئی اپنی حفاظت کرتا ہے یا اپنے آپ کو پالتا پوستا اور اپنی ساری لوازمات کو دیکھتا ہے، کہتا ہے اتنا ہی، اس سے کم نہیں، اتنا ہی تو اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار یہی ہے، یعنی توریت کا جو موسیٰ پر اتری ہے نا، پہلی 5 کتابیں، اور اس کے بعد جتنے بھی خداوند کے نبی آئے اور نبیوں نے جو کلام مقدس کی باتوں کو لکھا، خدا کے الہام کو انہوں نے قلم بند کیا، ان سب میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ میں آج یہ بات پختہ ایمان رکھتے ہوئے یہ جانتا ہوں کہ ہم سب خدا سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ میں تو کرتا ہوں، کتنے ہیں جو کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں سب بے ایمان، ایمین، سبھی ہم سب خدا سے محبت کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اپنے پورے دل سے، جان سے، عقل سے، پورے طور پر، پورے سمجھتے ہوئے، پورے ایموشنز کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور جب ہم گناہ کی دلدل میں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خون دے کر ہمارا فدیہ دیا ہے اور ہمیں خرید لی، ہم اس کے ہیں، نو ڈاؤٹ ہیں۔ تو مذہب میں 2 ہی باتیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ غور کر کے دیکھیں، یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ زمین سے خدا کی طرف لائن جاتی ہے، میرے دل سے، مجھ سے خدا کی طرف لائن جاتی ہے کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے جی، ایسا یہ ایک کیا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ تعلق، اور دوسرا جو ہے وہ ہے آپ سے، آپ کے سامنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ میرا تعلق۔ شاید ہم تھیالوجی کا، علم الہی کا، خدا کے ساتھ تعلق ہونے کا اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو، خدا کی سچائیوں کو ہم شاید بہت مطالعہ کرتے آئے ہیں اور دیکھتے آئے ہیں، ہے نا۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے کلام مقدس میں دیکھا کہ کیسے خدا نے عدالت کا نظام قائم کیا ہے نا، یہ بھی ہم نے خدا کے نظام کو دیکھا، خدا کے سسٹم کو دیکھا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ لیکن آج ہم خود کلام الہی میں سے وہ بات دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ سے اور مجھ سے علاقہ رکھتی ہے۔ جیسے یہاں دوسرا حصہ نا کہ جیسا تو اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے ویسے ہی تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ کلام مقدس میں جب میں دیکھتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکالیں یعقوب کا خط، نکالیے گا نئے عہد نامے میں، یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلے باب کی آخری آیت۔ اور اس کی آخری آیت جو ہے 27ویں آیت میں لکھا ہے، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے۔ ذرا غور سنیے، کہتا ہے کہ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک، خدا باپ کے نزدیک، خداوند کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری، یعنی مذہب ہے نا، مذہب کی بات ہو رہی ہے، یعنی مذہب یہ ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا مذہب کرسچن ہے، ہم کرسچن ہیں،
ہم مسیح کے پیروکار ہیں، تو یہاں کلام مقدس میں خداوند کا بندہ یعقوب اپنے خط میں لکھتا ہے کہ خالص اور بے عیب دینداری خدا کے نزدیک یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں۔ کیونکہ میں نے کہا کہ ہم نے آج اس کا دوسرا حصہ دیکھنا ہے۔ آئے ہم ذرا یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں۔ خدا یسوع مسیح 33.5 سال زمین پر رہے اور آخری 3.5 سال انہوں نے خدمت کا کام کیا، اور اس خدمت کے کام میں 2 میجر لائنیں تھیں، یعنی عنصر پائے جاتے تھے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں۔ ایک تو عنصر یہ تھا کہ تعلیم کو بہتر کیا جائے۔ یہودی قوم، فقی فریسی، جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے صدوقیوں کے منہ بند کر دیے تو دوسرا گروپ آ گیا کہ اب ہماری بات سنی جائے گی، اور انہوں نے سوال کر دیا کہ ہمیں بتا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے نا؟ تعلیم کو بہتر کرنا۔ وہ تعلیم کے اتنے زیادہ انہوں نے برانچز بنا دیں، اتنے زیادہ کہ اصلی اور اعلیٰ تعلیم جو تھی وہ پس پردہ ہو گئی، اور انسانی احکام اور انسانی طور و طریقے اور انسانی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عام ہو گئی۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کے جیب میں رومال ہے، آپ کی جیب میں رومال ہے، اور آپ سبت کے دن جیب میں رومال رکھ کے چل رہے ہیں، تو آپ نے سبت کو توڑ دیا، کیونکہ آپ نے وزن اٹھایا ہوا ہے، جیب میں وزن اٹھایا ہے۔ لیکن سبت شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے اسی رومال کو جیب میں رکھا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا سی دیا ہے اپنے کپڑے کے ساتھ، تو پھر وہ کپڑے کا ساتھ سلا ہوا ہے، پھر آپ نے سبت نہیں توڑا، کیوں وہ کپڑے کا حصہ ہو گیا۔ پریکٹیکلی بات ہے، جب میں انگلینڈ میں تھا، یہ میرے خیال میں 2007 کی یا 6 کی بات، مانچسٹر کے ساتھ ہی ایک وہاں آبادی ہے جہاں زیادہ تر یہودی لوگ رہتے ہیں، تو مجھے وہاں میرے ایک دوست نے یہ بات بتائی۔ مجھے جانا ہوا، وہاں گھوما ہوں میں ان کے، لیکن میں ان کی عبادتگاہ میں نہیں جا سکا۔ تو اس نے کہا کہ جمعے کی شام کو، فرائیڈے کی شام کو، ایک خاتون جو ہے وہ اپنے گھر کی لائٹ آن کرنا بھول گئی، یہودی تھی، بھول گئی، تو دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ دروازے کے باہر کوئی بندہ گزر رہا ہے جو یہودی نہیں ہے، اور اسے بلا کر کہتی ہے کہ میرے لیے یہ لائٹ آن کر دو تاکہ میں سبت نہ توڑوں۔ اچھا، یہ ساری رسومات جو ہیں یہ انہوں نے خود بنائی ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس جب ہاتھ سکڑا ہوا بندہ آیا سبت کے دن، تو اس نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھا، اور اس نے اس کو شفا دے دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تعلیم کو بہتر کرنا، ایک تو بات تھی کہ تعلیم کو بہتر کرنا، میں نے یہ صرف چند مثالیں یہ دیں کہ اتنی سٹرکنس تھی، اتنا زیادہ ہیوینس کر دیا تھا کہ لوگ اسے کر ہی نہیں پاتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح نے ایک تو تعلیم الہی جو ہے نا، جس کو ہم تھیالوجی کہتے ہیں، خدا کے بارے میں تعلیم جو ہے اس کو درست کیا کہ خدا کی تعلیم، خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا استاد ہے، اس کو بالکل ڈیفرنٹ سکھاتا ہے، اختیار کے ساتھ سکھاتا ہے، اور جو کچھ ہم سکھایا ہوا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ دوسری بات، جو دوسرا عنصر خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں پایا جاتا تھا، وہ تھا کہ کوئی بھی ضرورت مند یسوع مسیح کے پاس آیا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ دیکھیں، کوڑی آئے تو اس نے انہیں چھو کر ہے نا کوڑ کو پاک سی ہو گئی، جبکہ کوڑیوں کو تو کہا جاتا تھا کہ وہ دور رہیں اور اپنے ناک پہ ہاتھ رکھ کے جب انہوں نے نزدیک آنا تو اونچے آواز پکارے نپاک نپاک نپاک، اور پھر وہ کہیں آ سکتے ہیں کہ لوگ ہٹ جائیں۔ 38 برس کے بیمار کو ٹھیک کیا،
12 برس کی خاتون جو ہے وہ بیمار ہے، لیکن یسوع مسیح کو چپکے سے چھو لیتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب لوگ بھوکے ہیں تو اس نے 5000 کو 4000 کو ہے نا کھانا کھلایا۔ لوگ پرابلمز میں ہیں، مسائل میں ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنا، پورا دن ان کے ساتھ رہے ہے نا، اور ان کے مسائل کی ان کی مدد کی۔ میں نے جب یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتا ہوں تو ارلی مارننگ سے لے کر رات گئے تک وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، تعلیم دیتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، معجزات کرتے ہوئے، اور لوگوں کی زندگیوں کو ایزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج جو ہم بات دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے، کہتا ہے کہ جس طرح تم اپنے آپ سے محبت رکھتے ہو اتنا ہی تم اپنے پڑوسی سے محبت رکھو۔ اور وہ یہاں ہم نے کیا دیکھا ہے کہ خدا کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ تم ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرو۔ کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے؟ بہت کم ہے جو ہم اس بات کو سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم چند ایسی باتیں کلام مقدس میں سے پڑھیں بھی آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اعمال کی کتاب نکالیں۔ اعمال کی کتاب میں یہ بات پریکٹیکلی پائی جاتی ہے۔ اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 42ویں آیت سے لے کر میں 47ویں آیت تک پڑھنے لگا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد روح القدس کا نزول ہوتا ہے عید پینتیکوست پر، اور پھر ایک ہی وقت میں 3000 لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے، اور پھر کلیسیا کا آغاز ہے۔ نئے عہد نامے میں کلیسیا کا آغاز ہے۔ کلیسیا جب 120 سے 3000 ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کیسے ایک دوسرے کی ضرورت کو دیکھتے، پورا کرتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ غور کریں، پہلی بات کہ وہ تو تعلیم پاتے تھے، کلام کو سیکھتے تھے اور زیادہ سیکھتے تاکہ کلام کی حقیقتوں سے واقف ہو جائیں اور ان کے مطابق زندگی گزار سکے۔ سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ سچائی ہم آلریڈی آزاد ہیں، لیکن جو دوسرے بندھن ہیں، غلط تعلیمات ہیں، غلط پریکٹسز ہیں، اعمال ہیں جو ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں، جب سچائی ہماری زندگی میں آئے گی تو وہ ہم سے دور ہوتے جائیں گے۔ یہاں یہ کیا کہتا ہے، اور پھر اور جہاں لکھا ہے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں۔ روٹی توڑنا کیا ہے؟ بعض کمنٹیٹر جو کہتے ہیں شاید وہ جو ہے عشاء ربانی کرتے تھے، نہیں، ہر روز وہ فیلوشپ کرتے تھے اور اکٹھے بیٹھتے، فیلوشپ کرتے اور اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ ایک ہی ٹیبل پر بہت زیادہ لوگ مختلف جگہوں پر مختلف ملتے اور اکٹھے کھاتے، فیلوشپ کرتے اور سیکھتے۔ یہاں لکھا ہے ہر ایک شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ بڑی اعلیٰ قسم کی محبت ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اپنی پوزیشنز، اپنی بہت ساری مالکیت کو لوگ بانٹتے، بیچتے اور لاتے
اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یعنی کہ ابدی کلیسیا استشنا کی کتاب کا 15واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ جب تم وہ ملک جو میں تمہیں دوں گا تم اس میں جاؤ گے تو تم میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جب ہم پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ اگر کسی نے قرضہ لے لیا اور اگر کوئی ایسا ہے جو غریب ہو گیا ہے تو تم اس کی مدد کرو گے تاکہ وہ کھڑے ہو جائے۔ آپ نے کبھی آغا خان کمیونٹی کو دیکھا ہے اور کبھی دیکھا کہ وہ پور ہیں، غریب ہیں؟ میں نے یہ دیکھا ہے کیوں کراچی میں بہت سارے ہیں اور ہمارے کچھ دوست بھی تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو نیا بندہ آتا ہے نا اس کو بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے وہ خود پیسے دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی سوسائٹی لوگ خود پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ بزنس سیٹ کر سکیں۔ کوئی انٹرسٹ نہیں، صرف جب وہ بزنس سیٹ کر لے گا تو وہی پیسہ اس نے سلولی واپس کر دینا ہے۔ ہنزا کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہاں ملیں گے یہ، اور دیکھیں وہ علاقہ کتنا صاف ہے، کتنا ڈیولپ ہے، کتنا بہترین ہے، کیونکہ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدد کرتے ہیں۔ اور یہی بات یہاں ہم پاتے ہیں، یہی بات میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم یہ بات سیکھتے ہیں؟ کیا ہم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو سٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور وہ باتیں ہم میں پائی جاتی ہیں جو یہاں ہم دیکھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک اور بات ہم اسی حوالہ کے ساتھ کریں، اور متی کی انجیل میرے ساتھ نکالیے گا۔ متی کی انجیل اور اس کا 25واں باب۔ متی کی انجیل کا جب 25واں باب ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کا ذکر کرتا ہے، اور ایگزیکٹلی جب وہ یسوع مسیح آئے گا اور جب وہ اپنے لوگوں سے بات کرے گا تو اس وقت کا ذکر کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں ذرا متی کی انجیل اور اس کا 25واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے میں آگے آپ کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس کی 31ویں آیت سے یہ بات شروع ہوتی ہے لیکن میں 33ویں آیت سے پڑھوں گا۔ لکھیں اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو لکھا ہے کہ بھیڑوں کو راست بازوں کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، اور بکریوں کو ناراستوں کے ساتھ یہاں تشبیہ دی گئی ہے۔ دیکھیں، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، سمجھا گئی؟ دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائی ہے اسے میراث میں لے لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا یا پیاسا دے کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر گھر میں اتارا یا ننگا دے کر؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دے کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم میں سے کسی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے ایکچولی وہ تم نے میرے ساتھ۔ جب کوئی بیمار ہے، جب کوئی بھوکا ہے، جب کوئی ننگا ہے، جب کوئی ضرورت مند ہے، جب تم نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، جب تم نے اسے کپڑے پہنائے، جب اس کو پانی پلایا، جب اس کو کھانا کھلایا، جب قید میں اس کا پتہ کرنے گیا، تو یہ ایکچولی خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ کے میرے ساتھ کر رہا ہے، مجھے دے رہا ہے۔ غور کریں یہاں کیا لکھا ہے کہ کہنے والی بات کیا ہے؟ کہتا ہے
کہ جو نجات یافتہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ ان باتوں پر غور کرے کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں، ایمان کو پریکٹس میں لانا ضروری ہے، اعمال کے ساتھ۔ اور یہ اعمال جو ہیں وہ ہم جیسے ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی تھا۔ اس نے اپنے کھیت اگائے اور بہت فصل ہو گئی، اس نے اپنے گودام ڈھا دیے اور نئے بنا دیے، اور ساری فصل جو آئی اس گوداموں میں بھر دی، اور رات کو کہتا ہے اے میری جان کھا پی اور موج کر، اگلے کئی سالوں کے لیے تیرے لیے کافی ہے۔ تو خدا کا فرشتہ رات کو ہی اسی وقت اس کے کان میں آ کہتا ہے آج ہی رات تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی، پھر یہ کس کام کا؟ شاید ہمیں بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، شاید ہمیں بھی اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم اکٹھا ہی کرتے رہیں، جمع ہی کرتے رہیں، اور صرف ہمیں اپنے ہی خاندان اور اپنے ہی گھرانے کا ہمیں اسی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں یا اپنے بارے میں سوچتے ہیں؟ آئے ہم اس غلاف سے باہر نکلیں، آئے ہم اس سوچ سے باہر نکلیں، آئے ہم صحیح دینداری مذہب کی طرف آئیں، اویئرنس آئے ہمارے، تاکہ ہم لوگوں کو لوگ جانیں، انسان جانیں، اور یہ جانیں کہ یہ بھی خدا کی شبیہ پر ہیں، اور خدا نے ہمیں ان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ پتہ نہیں یہ کانسیپٹ یہاں صرف میں نے دبئی گیا ہوں، انگلینڈ گیا ہوں، اور کچھ ملکوں میں بھی گیا ہوں یورپ کے، یہ صرف کوریا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ چرچ جاؤں گا تو چرچ کیا مجھے دے گا، خدا کے پاس جاؤں گا تو خدا مجھے کیا دے گا، یعنی فلاں چرچ کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے کیا دے گا۔ یہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں کچھ ضروریات ہیں جو ہمیں ٹرانسلیشن کی، امیگریشنز کے میٹرز کو ادھر ادھر، یہ میں اس میں آپ کے ساتھ 100% ہوں کہ یہ ہمیں ہماری ضروریات ہیں کہ ہم ان سے مدد لیں ایسی، لیکن ہم نے ایک ایسی ٹرینڈ بنا لی ہے اچھا چرچ کتنے پیسے دے گا میں جاؤں گا تو، ہے نا؟ ہمیں اس سوچ سے باہر آنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں کلام مقدس مل گیا دینے والا لینے والے سے زیادہ مبارک ہے نا؟ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میں کیا خدمت کروں گا، خدا کی، خدا کے لوگوں کی۔ اس ٹرینڈ سے، اس سوچ سے ہمیں تھوڑا باہر نکلنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو اور نزدیک دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم آگے دیکھتے ہیں، جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ہم اس کو آگے پڑھنے لگے ہیں۔ میں 41ویں آیت پڑھوں گا۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ یاد رکھیں یہاں کیا لکھا ہے، یہ جو ہمیشہ کی آگ ہے جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، جہنم کی آگ، یہ آپ کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میرے لیے تیار، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن ہمیں کہہ رہا ہے کہ خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں وہاں چلے جاؤ، یہاں وہاں پھینک دو، ہے ان کے لیے نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس میں جاؤں گا، اب انہیں یہاں پھینک دو۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو باہر والے تھے وہ بھی مذہبی تھے، وہ بھی ایماندار تھے،
وہ بھی خدا کو جانتے تھے، ہے نا، کہ انہوں نے کہا کب تو ہمارے پاس کیا. لیکن بات یہاں یہ ہے کہ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے والے ذرا خود غرض نہیں ہے، دوسرے والے ذرا خود غرض ہے، جسے سیلف ہم کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ سیلفش ہے. بات ذرا سمپل سی سوچنے والی، غور کرنے والی. ایلیہ نبی 3.5 سال کا وہ جو عرصہ تھا نا، جب بہت زیادہ کال پڑ گیا اس کے کہنے سے، اس کے دعا کرنے سے، اخیاب بادشاہ کے دور میں، تو ایلیہ نبی پانی کا جو چشمہ تھا وہ پون سوکھ گیا اور کبے کھانا دانا بند کر گئے. تو وہاں سے اٹھا اور سارپت کو گیا. اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت جو ہے وہ لکڑیاں چن رہی ہے. عورت لکڑیاں چن رہی ہے، اور خدا کی روح نے اسے کہا کہ اس کے پاس جا اور اسے کہے کہ تجھے کھانا دے. وہ گیا اور اس نے کہا کہ بہن مجھے بھوک لگی ہے، کیا تم میرے لیے کھانا لا سکتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں لا سکتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی پیڑا آٹے کا رہ گیا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے. میں لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہوں، تو یہ میں لوں گی، میں اور میرا بیٹا جب کھائیں گے تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا، ہم کھانے کے بعد مر جائیں گے. لیکن ہوا کیا، دیکھیں اس نے اپنا وہ کھانا ایلیہ نبی کو پکا کر دے دیا. تو کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ اگر پورا وقت میں بھی سال اور سال سے زیادہ وقت تھا، اس کی کٹوری میں سے نہ تو تیل ختم ہوا اور نہ ہی آٹا ختم ہوا. پتہ نہیں کہاں سے آیا، وہاں سے نکالتی رہی، تیل بھی آتا رہا اور آٹا بھی آتا رہا اور ایلیہ بھی وہاں رہا اور وہ تینوں ہی کھاتے رہے. کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نے جب دوسروں کی مدد کی تو اس کے خزانے میں ختم نہیں ہوا بلکہ وہ بڑھتا گیا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی صرف 10 لاکھ وان ہیں، میرے پاس ہے ہی 10 لاکھ وان، تو اگر میں ان 10 لاکھ وان کو دے دوں گا، کسی کو مدد کر دوں گا، اس میں سے کسی کی جو ضرورت مند ہے، چندہ دے دوں گا، دہیے دے دوں گا، یا کسی کی مدد کر دوں گا، تو میرے پیسے ختم ہو جانے، تو آگے سے میرے پاس کام بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم یہ نہیں جانتے کہ مہیا کرنے والا امپاسبل کو پاسبل کر دیتا ہے. خدا جو ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے. ہم اپنا ایمان اور بھروسہ اس پر نہیں رکھتے. عزیزو، کلام مقدس اس کی بڑی مثالوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈورکس اعمال کتاب کے 9ویں باب میں پائی جاتی ہے نا. تبیتا، اس خاتون کو وہ مر گئی اور پورا گاؤں جو ہے نا اس خاتون کے مرنے کی وجہ سے رو رہا تھا، پورا گاؤں. اور وجہ کیا تھی؟ وہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کو اپنے پاس سے کپڑے سی کر فری میں دیتی تھی. انہیں نہلایا اور کمرے میں رکھ دیا اور پطرس رسول کو بلایا اس کے لیے. اور جب اس نے سب باتیں انہوں نے پطرس رسول کو بتائیں اس کے بارے میں، تو اس کا دل جو ہے وہ موم ہوا اور وہ اس کے پاس گیا اور گھٹنے نشیں ہو کر اس کے لیے دعا کی. دیکھیں، اس کے بھلائی کے کام، اس کے اچھائی کے کام، لوگوں کی مدد کرنے کے کام اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. جب پطرس نے دعا کی تو لکھا ہے اس نے زندہ ہو گئے. شاید ہمارے لیے کتنے رونے والے ہوں جب ہم مریں گے، ہیں؟ شاید ہمارا اپنا ہی خاندان جو عزیز ہے، کیا خاندان سے باہر بھی کتنے رونے والے ہوں گے؟ کیا ہم کتنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ there is a challenge in my life، ایک چیلنج گزر رہا ہے. پر سب ایک بات ہے، چلیں وہ تو ہے کہ آپ بڑے
نہ ڈر ہیں دلیر ہیں، لیکن ہم پریشان نہیں دیکھتے. آپ کو پریشان نہیں ہے کہ میں کیوں پریشان ہوں؟ میں نے کوئی وہ کام نہیں کیا جس سے مجھے پریشانی ہے. مجھے یہ بات ہے کہ یہ چیلنج بھی خداوند کے فضل سے گزرے گا، ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ خداوند کے کام کرتے ہیں تو خداوند اپنا رحم کرتا ہے. جب آپ اچھائی کے کام کرتے ہیں تو وہ خدا کی نظر سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. جب آپ لوگوں کے لیے خداوند کے کام، خداوند کے کلام کو لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کے لیے کام کرتے ہیں تو خداوند دیکھتا ہے. شاید یہ بھی ہماری ایک وٹنس ہے، گواہی ہے، جب ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بھوکوں کی، پیاسوں کی، بیماروں کی، قیدیوں کی، تو ہم خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں. اور خداوند کیا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ وہ جگہ میراث میں لو بھیجتے تمہارے لیے بنی گئی ہے. کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو، ہم نے اپنے عقیدے کو، ہم نے اپنے فالوور ہونے کے حق کو پورے طور پر ادا کیا ہے. آئے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم پورے دل، پوری جان اور پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھیں، کرتے ہیں اپنے پڑوسی سے اتنا ہی محبت رکھیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ہو. خداوند اپنا رحم و فضل اور اپنی برکت ہم سب پر کرے. آمین.